आदाब अर्ज़ दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आपसे हस्ब वादा मुलाकात हो रही है। जब तक ये इंतखाबात हैं, कोशिश है कि आप लोगों से वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहे जूँ जूँ वक्त मिले, और कोशिश करते रहेंगे कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम बात करते रहें। इस आज की नशिस्त में हम दो चीज़ों पर एक तो बात करेंगे, एक तो इंतखाबात और अखलाकियात पर, और उसके बाद रिहाम खान से भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उनकी किताब के हवाले से जो एक तरह से तनाज़ा खड़ा है, तो हम जान पाएंगे कि उनकी राय क्या है या उनका नुक्ता है निगाह क्या है। तो उनसे हम इल्मी अंदाज से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उस किताब के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या कह रही हैं। जब तक दोस्त आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त आ चुके हैं। शानज़े खान कहती हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, अच्छा सा दिन गुजारा होगा। आज हमारे यहाँ दिन में सुबह से लेकर दोपहर तक ख़ासी गर्मी थी, लेकिन उसके बाद फिर अचानक मतला अब्र-आलूद हुआ और फिर गरज चमक के साथ कुछ देर बारिश हुई और अब मौसम क़दरे बेहतर है। तो अच्छा एक मौसम के बारे में कहते हैं ना कि जैसा मूड हो वैसा मंज़र होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो खैर उम्दा अंदाज से अभी आज गुफ्तगू करेंगे हम। कोशिश करेंगे कि बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझाई जाएँ। दीगर अहबाब जो हैं वो आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने पेजेस पर और अपने अपने प्रोफाइल पर इस बैठक को शेयर कर दें ताकि हमारी बात पहुँच सके। मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि इंतखाबात के मौके पर गर्मा गर्म बात होती रहती है और बहुत सारे लोग सख्त जुमलों का भी इस्तेमाल करते हैं, मुखालिफ पार्टियों से मुताल्लिक सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी करते हैं। ये दुनिया भर में होता है, लेकिन हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे से एक नई फ़ज़ा चली है और वो है सख्त अल्फाज की बजाय गालियों का इस्तेमाल। और बदकिस्मती ये है कि ये मुसलसल ये रुझान बढ़ता जा रहा है और तमाम जो मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा हैं क्रॉस द बोर्ड, उनकी तरफ से कहीं सख्त अल्फाज तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं, साथ साथ गालियों का इस्तेमाल भी देखने को आ रहा है, या बुरे अल्फाज या नफ़रत अंगेज़ अल्फाज का इस्तेमाल। ये मेरे ख़्याल में उस जमहूरियत की रूह के मुनाफी है जो जमहूरियत जमहूर से उनकी राय तलब करने से मुताल्लिक़ है। तो ये अच्छी बात है कि इंतखाबात में वो जो गर्मा गर्मी होती है वो तो एक बड़ा हेल्दी माहौल है, लेकिन ये अमल हरगिज़ दुरुस्त नहीं होगा कि लोग एक दूसरे को या दीगर अहबाब को गालियाँ दें। हमने इससे पहले कुछ अरसे पहले PMLN के लोगों की जानिब से PTI की कुछ ख़वातीन के मुताल्लिक सख्त अल्फाज सुने थे, बेहुदा अल्फाज सुने थे, और हमने उसकी मज़म्मत की थी और करना भी चाहिए। हम तमाम लोगों को उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, नादुरुस्त बात को नादुरुस्त बात कहना ये ज़रूरी है। उसी तरह अब फिर एक नई लहर हम देख रहे हैं इंतखाबात से चंद दिन पहले, जब एक तरफ तो अभी कुछ दिन पहले जब नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे थे तो इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि जो अफराद भी, लाहौर के जो लोग भी उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं वो गधे हैं। होता यह है कि जो सियासतदान होते हैं या रहनुमा होते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल की तरह से होते हैं। अच्छा, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि रिहाम खान का है, वो कुछ देर में बस पहुंच रही हैं। उनका भी पैगाम आया था कि वो रास्ते में चंद ही मिनटों में वो पहुंच जाएंगी, फिर हम उनको ले लेंगे इस लाइव सेशन में। तो जब तक गुफ्तगू कर रहे हैं हम, जैसी वो आएंगी उनका मैसेज आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम उनको लाइव ले लेंगे इस सेशन के अंदर। तो खैर, जो रहनुमा होते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसालिया भी होते हैं, एक आइडियल होते हैं, और जब वो कोई काम शुरू करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उनके मानने वाले या उनको चाहने वाले वो फिर उससे दो हाथ आगे जाके वो काम कर रहे होते हैं, और नतीजा फिर आप जानते हैं कि और ज़्यादा शदीद निकल सकता है। तो इमरान खान साहब की जानिब से उन लोगों को गदा गर्दानने पर
آج کچھ دن سے، گزشتہ ایک دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ویڈیو، کچھ چند تصاویر وہ منظر عام پر مجھے دکھائی دیں، جن میں ایک گدھے کے اوپر نواز لکھا ہوا تھا اور لوگوں نے اسے بے انتہا تشدد کا نشانہ بنایا ہوا تھا اور غالباً اس کی ٹانگیں تک توڑ دی تھی. ایک بے زبان جانور کے ساتھ اس حد تک کا سلوک. اسی طرح مجھے ابھی کچھ غالباً صبح کے وقت مجھے ایک تصویر دیکھنے کو ملی جس میں موٹر سائیکل پر PMLN کا جھنڈا لگائے ہوئے لوگ وہ عمران خان کے ایک پوسٹر کو اپنے موٹر بائک کے ساتھ باندھ کے گھسیٹ رہے تھے. تو یہ رجحان یہ کوئی مناسب نہیں ہے. یہ رجحان شاید ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، یاد رکھیے کہ جس طرح کوئی رہنما اپنے چاہنے والوں کے لیے مثالیہ ہوتا ہے، اسی طرح ہم اپنی اگلی نسل کے لیے مثالیہ ہوتے ہیں. تو جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری اگلی نسل اس سے زیادہ شدید کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ فرقہ واریت ہو، چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں، چاہے وہ نسل پرستی ہو، چاہے وہ قوم پرستی ہو. وہ کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے اس سے آگے نکل کے کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے. تو یہ نہایت نادرست رویہ ہے. PMLN کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس انداز کی کاروائیاں نہ کریں کہ جس میں وہ جو پوسٹرز ہیں وہ موٹر سائیکلوں کے ساتھ باندھ کے جن پہ عمران خان کی تصویریں انہیں سڑکوں پر گھسیٹتے نظر آئیں. اور اسی طرح دوسری طرف جو لوگ ہیں PTI کے، ان کو چاہیے کہ وہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے خیال رکھا کریں. مجھے PTI کے خاص طور پر دوستوں سے یہ شکایت رہی ہے. کیونکہ میں سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر اور فیس بک پر اکثر دیکھتا ہوں کہ جو PTI سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کی کسی بھی بات یا کسی بھی اختلاف کی صورت میں وہ انتہائی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی وہ آپ سے سیاسی اختلاف پر، آپ براہ راست آپ کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں نادرست قسم کی یہ روایت ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں پڑ گئی ہے، اور اس کو ہر صورت میں روکنے کی ضرورت ہے. ابھی کچھ دن پہلے پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ ایک جلسے میں وہ انتہائی نادرست انہوں نے الفاظ استعمال کیے، اور اس پہ میں نے بات بھی کی تھی. یہ خیال رکھیں کہ یہ اختلاف پر یا مخالفت پر آپ اگر دشمنی والا رویہ اختیار کریں گے تو وہ اپنے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. وزیر اعظم کوئی بھی بنے، اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن جب وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے. اسی طرح کوئی وزیر اعلیٰ ہو، وہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو وہ ایک پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے ملک کے کچھ افراد کو یا کچھ ایک سیکٹ کو یا ایک پورے ایک برادری کو وہ آپ نشانہ نہیں بنا سکتے. یہ نفرت انگیزی کے زمرے میں آتا ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے. بہتر ہوگا کہ جو اختلافات ہیں وہ اختلافات ضرور آپ ظاہر کریں، بھرپور انداز سے ظاہر کریں، مکمل دلیل اور بڑی دلیل کے ساتھ آپ بات کریں. لیکن یہ طریقہ کہ آپ کسی شخص کو گالیاں دینے لگ جائیں یہ نامناسب ہوگا. اور میں پھر کہہ دوں کہ مجھے پچھلے کچھ عرصے میں، جتنے عرصے سے میں لگ بھگ کوئی مجھے سوشل میڈیا پر ایکٹیولی، کیونکہ اس سے پہلے تو میں شاعری کرتا تھا اور میں سوشل میڈیا پر ایز سچ جو اس وقت ایڈمنز ہیں وہی عموماً میری شاعری بھی وہ پوسٹ کر دیا کرتے تھے. میں ٹویٹر کا استعمال بھی نہیں کرتا تھا، میرا ٹویٹر بھی کوئی اور استعمال کر رہا تھا. جو میرا پروفائل ہے وہ اب بھی 4 لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو میرا پروفائل ہے، اور پیج پر بھی 6 لوگ ایڈمن کی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں خود پچھلے کچھ عرصے میں تو میں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس طرح سے استعمال نہیں کرتا تھا. لیکن میں آپ کو سیریس بتاؤں کہ مجھے جو PTI کے لوگ ہیں خاص طور پر، میں پھر ذکر کروں کہ ان کی طرف سے جو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے وہ کبھی کبھی مجھ جیسے آدمی کو بھی اشتعال دلانے کی جو ہے وہ قوت رکھتا ہے. کبھی کبھی آپ بات کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے ایک انتہائی نادرست بات کریں گے، یا آپ کے خاندان کے بارے میں بات کریں گے، یا آپ کی بہن کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ معلوم نہیں کہ یہ اختلاف کا کون سا طریقہ ہے یا کس سے سیکھا ہے انہوں نے، کہ وہ آپ بات کر رہے ہوں گے کچھ اور وہ آپ کو براہ راست آپ کی ذات پر، آپ کے خاندان پر، آپ کی ماں یا بہن پر بات کر رہے ہوں گے. یہ میرے خیال میں رویے ہمیں تبدیل کرنے ہوں گے. آپ اختلاف ضرور کیجئے، مگر یہ ناقابل قبول رویے ہیں. کسی بھی اچھے معاشرے میں یہ رویے نہیں ہو سکتے. اس کا خیال رکھا کیجئے.
آپ کسی شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے، اپنی رائے کا بھرپور اظہار کیجیے، اچھے انداز سے اپنی دلیل کے ساتھ اپنی بات رکھیے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیجیے۔ آپ کا کام یاد رکھیے، جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں، اس کا کام دوسرے آدمی کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، اپنی بات کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے آدمی کو ٹھیک کرنے کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ جب اس سے گفتگو کریں تو آپ اتنی مضبوط دلیل اسے دے دیں کہ وہ بعد میں بیٹھ کے سوچے کہ یہ ٹھیک تو بات ہے۔ تو یہ ہے وہ راستہ جو ہم اگر پچھلی اپنی ہندوستان میں اپنی تاریخ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے یہ جب صوفیہ اکرام یہاں آئے تھے ہندوستان میں، تو یہاں ایک پورے معاشرے میں وہ تنہا پہنچے تھے، کوئی قافلے نہیں تھے ان کے ساتھ، لیکن یہاں پر انہوں نے لوگوں کو ڈنڈے سے یا گالیاں دے کے لوگوں کے دل نہیں جیتے تھے، بلکہ دل جیتنے کے لیے انہوں نے محبت کا استعمال کیا تھا۔ اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے کہ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی۔ تو یہ نگاہ سے دل جیتے تھے انہوں نے۔ تو ہماری تاریخ ایسی تھی، اور ہماری تاریخ، ہمیں اس تاریخ پر مان ہے کہ ہم اس خطے کے لوگ، ہمارے اندر بے انتہا لچک، بے انتہا برداشت رہی ہے، اور یہ برداشت رفتہ رفتہ جا رہی ہے، جسے ہمیں خبردار رہنا چاہیے اس سے، یا ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے، کیونکہ اپنی جو مضبوط چیز ہو، جو گراؤنڈ آپ کا مضبوط ہو، وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اپنا وہ جو مضبوط گراؤنڈ ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور اس کے بدلے ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ ویسی نہیں ہے۔ کچھ دیر میں خیر میں کچھ دیر میں وہ ریحام پہنچ رہی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ ان کو 20-25 منٹ لگیں گے، لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ ایک نظم لکھی میں نے، وہ نظم میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ عاطف بھائی وہ نئی نظم آپ پڑھ دیجیے گا۔ تو اس کا نام ہے زندہ، میں ذرا ڈھونڈ لوں کیونکہ وہ نئی ہے تو مجھے یاد نہیں ہے ابھی۔ زندہ کہاں ہے بھائی؟ زندہ، ارے بھیا، تو وہ زندہ اس کی کیفیت عام نظموں والی نہیں ہے، وہ ایک مشکل کیفیت کی نظم ہے، اور اس کو اسی انداز سے سنیے گا یا سماعت کیجیے گا۔ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں ذرا، اگر وہ مجھے میری آنکھوں کے آگے آ جائے۔ کہاں ہے بھائی؟ تو بہرحال میں صرف عرض یہ کر رہا تھا، وہ جب تک میں ڈھونڈ لوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے آس پاس کوئی شخص اس انداز کے الفاظ کا استعمال کر رہا ہو تو اسے روکا کیجیے، اسے کہیے کہ آپ ضرور بات کریں اپنی، لیکن اس انداز سے بات نہ کریں، کیونکہ یہ نفرت انگیزی ہے، یہ اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اس انداز کی گفتگو کرتے ہیں، آپ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں، اس کے بعد گفتگو کا جو موضوع ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور آپ بات کرنے لگ جاتے ہیں اس گالی کے اوپر یا اس لفظ کے اوپر جو لفظ نادرست ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہاں ہم نے دیکھا کہ برسلز میں ایک کافی دوست تھے جو شور مچا رہے تھے، جو بات کر رہے تھے، وہاں پر غالباً PMLN کے کوئی صاحب تھے، اور انہوں نے فوج کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وہ بات چیت کر رہے تھے، اس میں انہوں نے فوج کی بابت گالیوں کا استعمال بھی کیا۔ اور یہاں یہ بارسلونا میں غالباً وہ گفتگو اس بات پر نہیں ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کیا یا ان کے تحفظات کیا تھے، بلکہ پھر گفتگو کا مرکز سارا دن یہ تھا کہ انہوں نے گالیوں کا استعمال کیوں کیا۔ تو یہ اگر آپ کا پورا مدعی اس سے تبدیل ہو جائے، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ دوسرا شخص سنے ہی نہیں یا سن ہی نہ پائے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کے اس پورے نیریٹو کا یا پورے بیان کا۔ ایک نظم جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کا نام ہے زندہ۔ ستارہ رہنما کہاں ہے، ستارہ رہنما کہاں ہے، کہ بام دشت مسافت کل سمٹ کے بس ریت ہو چکا ہے۔ ستارہ رہنما کہاں ہے، کہ بام دشت مسافت کل سمٹ کے بس ریت ہو چکا ہے۔ غبار گرد سکوت سے دل عجیب وحشت کا آستاں ہے۔ غبار گرد سکوت سے دل عجیب وحشت کا آستاں ہے۔ تمام ماضی کے قافلوں کے نشان مدت سے مٹ چکے ہیں۔ تمام ماضی کے قافلوں کے نشان مدت سے مٹ چکے ہیں۔
हवा ने रस्ते निगल लिए हैं, हवा ने रस्ते निगल लिए हैं, शफक के रंगों में सुर्ख झरने लहू के छींटों की बू से तर हैं, सभी ताक़ुब ज़दा निगाहें मिशामे जामो सबू से तर हैं, ख़याल वहशत रमा दमा है, सिताराए रहनुमा कहाँ है। तो ये नई नज़म थी साहिब, आप लोगों ने कहा था कि वो आपकी नज़र करना है, तो मैं वो आपकी नज़र कर रहा हूँ या कर दी है। तो ये है मेरी जो इस मौजू के हवाले से पहली बात थी कि वो जो मुझे एक तस्वीर देखने को मिली वो बड़ी मेरे ख़्याल में भयानक बात है कि एक जानवर पर किसी ने स्प्रे से नाम लिखा हुआ है गालिबन नवाज़, और लोग उसको, उस गधे को मार रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, ज़ख्मी है वो। और मुझे मालूम नहीं कि हम किस बर्बरियत का माशरा बन चुके हैं। ये पूरा माशरा आपने इस अंदाज से बना दिया है कि यहाँ पर अब हम ताकत से बात वाज़े करने की कोशिश करते हैं। हम गुफ्तगू का माशरा हमारा रहा नहीं है। हम अब सिर्फ ये तय करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं ताकतवर हूँ तो मुझे दुरुस्त भी समझा जाए, अगर मैं ताकतवर हूँ तो मेरी बात खुद ब खुद दुरुस्त मान ली जाए। कोई शख्स दलील दे रहा है तो उसकी दलील ना सुनी जाए बल्कि सिर्फ मेरी बात को माना जाए। और यही आपको पाकिस्तान में गली कूचों में भी दिखाई देगा। एक गाड़ी वाला जब किसी दूसरे कम कीमत वाली गाड़ी वाले से टकराएगा तो वो समझा होगा कि मैं तो हूँ ही ठीक, वो दूसरा शख्स गलती दूसरे की ही होगी। या कोई बाइक वाला जब किसी साइकिल वाले से टकराएगा तो उसको मालूम होगा कि मैं ठीक हूँ, ये दूसरा गलत है क्योंकि ये मुझसे कमतर है पैसों के एतबार से। ये माशरे में तफरीक हमने इस अंदाज से बना दी है कि जिसमें जो ताकतवर है वो अपनी बात मनवाना चाहता है ताकत के ज़ोर पे। तो अब वो न सिर्फ गलियों में बल्कि अब इस अंदाज से आपको चौक चौराहों में भी नज़र आ रहा है कि जानवर जिसको आप कमतर समझ रहे हैं उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने ये समझ लिया है कि शायद मुझे ताकत मिल गई है, मुझे इख्तियार मिल गया है इस जानवर पर, तो अब इस जानवर के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी तरह हमारे माशरे में जो कमज़ोर बरादरियाँ हैं, जो अक़लियतें हैं या जो तादाद में कम लोग हैं, उनके साथ भी हमारा मामला बिल्कुल इसी अंदाज का है। हम ये समझते हैं कि हम अक्सरियत में हैं और हम ताकतवर हैं, तो हमें अब हक हासिल हो गया है कि हम दूसरे शख्स को कत्ल कर सकते हैं, तशद्दुद कर सकते हैं, मार सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप इसका अंदाज़ा बलोचिस्तान में रहने हज़ारा हज़ारा बरादरी की ज़िंदगियों से निकाल सकते हैं, या अपने मुल्क में रहने वाले उन हिंदुओं, उन मसीहियों, उन अहमदियों और उन दीगर अक़लियती बरादरियों के हवाले से भी देख सकते हैं। या आप अपने यहाँ जो कोई बड़ा है वो बच्चे से बात करते हुए इस अंदाज से बात कर रहा होता है कि जैसे वो बच्चा कभी कोई ठीक बात नहीं कर सकता, वो जो बड़ा है वही ठीक है। हमारे यहाँ ये बड़ी खूबसूरत बात थी, एक हमारी रिवायत थी कि हम बैठा करते थे, चौपाल सजा करते थे, लोग बात किया करते थे, गुफ्तगू हुआ करती थी। लेकिन अब हमने ये तय कर लिया है कि गुफ्तगू नहीं करना। अब हमने जो हम बात कर रहे हैं उसे हतमी मानना है, दूसरे पर लाजिम हो जाएगा कि उसने उसको दुरुस्त मानना है। अगर वो नहीं मानेगा तो वो तमाम तर कसूर उसी का होगा। तो ये मेरे ख्याल में ये माशरे का ये रवैया, इसे तब्दील करने की ज़रूरत है, और अगर हम ये तब्दील कर देते हैं तो यकीनन हम एक अच्छा माशरा बन पाएंगे। मैं बहरहाल देख रहा हूँ कि अब तक उनका मैसेज नहीं आया मुझे, तो हमें कुछ ही लम्हों में वो पहुँचती होंगी, तो फिर हम उनसे भी बात कर लेंगे। बाकी यह है कि एक चीज़ का और ख्याल रखने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में वो हम सब पर लाजिम है। देखिए, मुख्तलिफ लोगों का ताल्लुक या हमदर्दियाँ या सपोर्ट वो मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से होती है, और दुनिया के सारे मुल्कों में ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता कि तमाम का तमाम मुल्क एक पार्टी में चला जाए। हमारे यहाँ चूँकि कोशिश की जाती है कि पूरे के पूरे मुल्क का बयानिया वो रखा जाए जो हम समझते हैं कि दुरुस्त है, या पूरे के पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो ही होना चाहिए जो हमारे बड़े सोच लेते हैं इस मुल्क के लिए। फिर उसमें कोई सवाल नहीं हो सकता, उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती, उसमें कोई किसी किस्म की दलील नहीं दी जा सकती, या उसकी मुखालिफत भी नहीं हो सकती। जो शख्स वो कोशिश करेगा कि साहब ये ठीक नहीं है, ये कहने की भी कोशिश करेगा, तो ये समझ लिया जाएगा कि नहीं, ताकतवर चूँकि हम हैं और हमने ये कह दिया है तो इस पे सवाल कैसे हो सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये पूरी लहर है, और ये जमहूरियत के भी ख़िलाफ़ है। और मज़े की बात यह कि ये अब लहर पूरी दुनिया में हमें दिखाई दे रही है। यानी आप ये देखिए कि जब ट्रंप अमेरिका के सदर बने
تو انہوں نے آتے ہی 6 مسلم ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں مسیحی وہاں پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اقلیتی مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے وہ پابندی عائد کر دی، اور ظاہر ہے لوگ احتجاج کرتے رہ گئے لیکن کوئی روکنے والا نہیں. اسی طرح یہاں فرانس میں جب برقعے پر پابندی لگائی گئی تو برقع پہننے والی خواتین کی تعداد چند سو بھی نہیں ہے، چند سو بھی نہیں ہے. تو ان چند سو خواتین پر پابندی لگانے سے کون سی سلامتی اشور کر لی گئی؟ یعنی مسئلہ سلامتی کا بھی نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے، یا وہ سینٹیمنٹ جو مسلمانوں کے خلاف ہے اس کو استعمال کر کے وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے سیاسی، اور اس کے لیے انہوں نے وہ پابندی عائد کر دی. اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں جو ایک ریفرنڈم کروایا گیا کہ مسلمانوں کی مساجد میں مینار نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ریفرنڈم میں لوگوں نے ووٹ دیا، پاپولر ووٹ وہی تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی تمام جو مساجد ہیں ان کے مینار ختم کر دیے گئے، کیونکہ انہیں لگا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس اقلیت کے بارے میں جو چاہیں کچھ کر لیں. اسی طرح ہندوستان میں چونکہ ہندو اکثریت میں ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص وہاں پر گائے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہوا نظر آ جائے تو اس کے ساتھ وہ جتھا بنا کے سڑک پر ہی اس کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسے قتل کر سکتے ہیں، اسے مار سکتے ہیں. اسی طرح کل ہم نے کشمیر کے حوالے سے بات کی. اب چونکہ ہندوستان کا جو بڑا حصہ ہے وہ اکثریت میں ہے تو کشمیریوں کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں ایک عجیب رویہ بن گیا ہے. ہم نے میانمار کی مثال ہمارے سامنے ہے. میانمار میں کیا ہوا ہے؟ میانمار میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پر جو بدھسٹ ہیں وہ اکثریت میں ہیں. ہمارا پوری دنیا میں ایک بیانیہ ہے کہ جی بدھ مذہب کے لوگ تو بڑے پرامن ہوتے ہیں، بہت ہی پرامن لوگ ہوتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، نروان کی کوشش کرتے ہیں، نروان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ نہیں کرتے. لیکن ہم نے جو میانمار ہے وہاں حالت بالکل مختلف دیکھی. بلکہ میانمار کو چھوڑیے، اس سے پہلے سری لنکا میں جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں وہ بدھسٹ ہیں، اور جو تمل تھے وہ ہندو تھے. تو جو بدھسٹ لوگوں نے ان تمل لوگوں کے ساتھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے. وہ جو جس انداز کے وہاں جنگی جرائم ہوئے وہ ہمارے سامنے ہے. اب تک اس کی کوئی تحقیق کرانے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح یہاں جو میانمار میں چونکہ جو روہنگیا ہیں وہ کئی سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں، ان کے پاس نہ شناختی کارڈ ہے، نہ ان کے پاس اس ملک کی شہریت ہے، نہ انہیں ووٹ کا حق ہے، نہ وہ سیاسی دھارے میں شامل ہیں، نہ وہ کسی شہری کی طرح اپنے حقوق کلیم کر سکتے ہیں. اور چونکہ بدھسٹ اکثریت میں ہے تو انہیں یہ حق خود بخود حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ان غریب روہنگیا لوگوں کے ساتھ جو چاہیں وہ کرتے پھریں. اسی طرح دنیا کے کسی بھی علاقے میں اگر آپ دیکھیں تو جو اکثریت ہے وہ یہ طے کرنے لگ گئی ہے کہ اقلیت کے ساتھ انہیں کیا کرنا ہے. اور میرے خیال میں یہ انتہائی خوفناک رویہ ہے، کیونکہ اگر یہ رویہ جاری رہا تو یہ دنیا مزید تقسیم کا شکار ہوگی، اس دنیا میں مزید شدت پسندی بڑھے گی. ہمارے سامنے ہیں دنیا کے بہت سارے ایسے مسائل، دنیا میں بہت سارے ایسے تنازعات جو بہت آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں. وہاں پر صرف قوم پرستی کی سوچ یا نسل پرستی کی سوچ کی بجائے اگر وہاں پر انسانیت پرستی کی سوچ اپنائی جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اسی طرح اپنے ملک کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ابھی میں کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی، اس میں وہ کسی مقام پر غالباً بلوچستان یا کسی مقام پر وہ لوگ وہاں فوج کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور وہاں پر فوجی کھڑے تھے. اب یہ بہت نادرست بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بری بات ہے کہ وہاں لوگ کھڑے ہیں، فوج کے لوگ بھی کھڑے ہیں، جو سپاہی ہیں وہ کھڑے ہیں اور ان کے سامنے وہ لوگ اس انداز کے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ نعرے کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں، یہ نعرے بند کس طرح کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کو ماریں گے جو نعرے لگا رہے ہیں تو یہ نعرے بند نہیں ہوں گے. ان پر طاقت کا استعمال کریں گے تو یہ نعرے بند نہیں ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں، پہلے تو یہ ڈھونڈیے، پھر اس کے بعد یہ کیجئے کہ نعرے کیسے ختم ہوں گے. تو دونوں کا جواب ایک ہی ہے. بات یہ ہے کہ انصاف فراہم کیجئے، ان لوگوں سے بات چیت کیجئے، ان کے تحفظات ہیں وہ تحفظات دور کیجئے. وہ تعداد میں دیگر سے کم ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیے اور ان سے پوچھیے کہ کس طرح سے آپ کے معاملات حل ہو سکتے ہیں، کس طرح سے آپ قومی دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں، کس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہم ایک ہی ہیں، تو یہ معاملات خود بخود حل ہو سکتے ہیں. مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ معاملات شاید حل کرنا نہیں چاہتے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک فوجی ہے، وہ فوجی، اس فوجی جوان کا کیا قصور ہے؟
اسے آپ نے جس جگہ پر بھیج دیا ہے وہ بیچارہ وہاں کھڑا ہے، اسے آپ نے مورچوں پہ رکھا ہے تو وہ مورچوں پہ کھڑا ہے، اسے آپ شہروں کے اندر اپنے کام سے اس کو حکم دیتے ہیں وہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اس بیچارے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو تنگ کرنا یا اس کے سامنے اس کی توہین یا تضحیق کرنا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کا یہ حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پالیسیاں دیکھیے جو پالیسیاں شدت پسندی کی طرف لے کے جا رہی ہیں یا تشدد کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یا جنہوں نے انصاف کا قتل کیا ہے، جن کی وجہ سے لوگ تنگ ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، ان پالیسیوں کو دیکھیے اور پھر یہ کوشش کیجئے. یہ وہ بھی جو نعرے لگا رہے ہیں اور وہ بھی جو نعرے سن رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ جب تک بیٹھیں گے نہیں، گفتگو نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوں گے. نفرت انگیزی وہ ایک طرف سے بڑھتی ہے تو دوسری طرف سے خود بخود بڑھتی ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی، جب کوئی نون لیگ کا آدمی کوئی نفرت انگیز جملہ استعمال کرے گا تو وہ یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ کہہ رہا ہوگا کہ عمران خان کے پارٹی نے بھی تو یہی بات کی ہے. اور پھر عمران خان کی پارٹی کی طرف سے ایک شخص اٹھے گا اور کہے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خراب لفظ استعمال کرے گا اور کہے گا کہ جی، جب ہم پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے غلط ہے، وہ کہے گا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، وہ جو نون لیگ والا ہے اس نے بھی تو کہا تھا. تو دلیل کوئی نہیں ہے کہ ٹھیک یا غلط پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ فلاں نے کر دیا تھا تو فلاں نے اب میں بھی کروں گا. تو یہ چکر ایک شروع ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اسی طرح ان معاملات میں بھی فوج کو آپ اپنا ادارہ سمجھیں. فوج ادارہ ہے ہمارا، اس ادارے کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں پہلے تو یہ سوچیں. وہ مضبوط اس طرح سے ہوگا جب ہم اس ملک میں دستور، قانون، انسانی حقوق، اس کا معیار اوپر لے کے جائیں گے. جب فوجی سے آپ بات کریں گے تو وہ کہے گا صاحب مجھ سے بات مت کریں، یہ جو اوپر سے آرڈر ہے نا ان کو دیکھیں. اور وہ آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں جی؟ وہ سویلین قیادت سے آ رہے ہیں. تو آپ اپنے وزیر اعظم سے بات کریں یا آپ اپنی پارلیمان سے بات کریں. مجھے جو پارلیمان آرڈر دے رہی ہے میں وہ کر رہا ہوں. دنیا کے تمام ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے. آپ جب کسی ملک کے جرنیل سے بات کریں گے تو وہ کہے گا صاحب مجھ سے بات نہ کریں، وہ پارلیمان نے جو حکم دیا میں وہ کر رہا ہوں، آپ اپنی پارلیمان آپ جانیں اور آپ کی پارلیمان جانیں. میں نے کچھ پہلے ایک بیٹھک میں بھی کہا تھا، آسٹریلیا میں ایک جو امریکہ کی پیسیفک کمان کے چیف ہیں وہ لیکچر دے رہے تھے. تو وہاں ایک غالباً کوئی طالب علم کھڑا ہوا، کوئی سیکورٹی کانفرنس تھی، کوئی شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو ٹرمپ کی طرف سے ابھی یہ آرڈر ملیں کہ چین پر ایٹم بم گرا دیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے بغیر سوچے کہا کہ میں ایٹم بم گرا دوں گا. انہوں نے کہا جی کہ وہ ٹرمپ کی ذہنی حالت اور وہ، اس نے کہا وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ امریکی قوم کا مسئلہ ہے. امریکی قوم جس کو صدر بنا دے گی، دستور کے مطابق مجھے اس کا حکم ماننا ہے. بلکہ اس نے تو جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ میں جس دستور کے تحت یہاں کھڑا ہوں وہ دستور دنیا کا سب سے مقدس دستاویز ہے، اس لیے اس دستور میں لکھا ہوا ہے کہ میرے ملک کا جو صدر ہے وہ میرا کمانڈر ان چیف ہے، جب وہ حکم دے گا تو میں نے وہ کرنا ہے. باقی وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اس کا دماغ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، وہ ذہنی مریض ہے یعنی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ امریکی قوم کا مسئلہ ہے. امریکی قوم جس شخص کو منتخب کرتی ہے میری نظر میں وہی اس ملک کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. تو آپ ایسے شخص کو الزام بھی نہیں دے سکیں گے. جب اس کو اب وہ مثال کے طور پر وہ ایٹم بم پھینک دے تو آپ اس سے کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ وہ کہے گا صاحب مجھے جو آرڈر ملے ہیں میں دستور کے مطابق ان آرڈرز کو پورا کر رہا ہوں، مجھ سے آپ بات نہ کریں، مجھ پر تنقید نہ کریں، جس نے یہ آرڈر دیے ہیں اس سے بات کریں. دنیا بھر میں اس طرح سے ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ہمیں اسی انداز کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی ادارے پر تنقید نہ ہو سکے. یہ سب سے پہلے راستہ یہی نکالنا پڑے گا ہمیں، تاکہ ہمیں اس ملک کے لوگوں کو، کیونکہ یاد رکھیے کہ ملک قائم تبھی رہتا ہے جب اس میں ادارے موجود ہوں. تو دنیا کا کوئی بھی آدمی جو ملک سے محبت کرتا ہے وہ پاگل ہی ہوگا کہ اپنے ملک کے اداروں کو توڑنے کی کوشش کرے یا یہ چاہے کہ میرے ملک کے ادارے ختم ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے ادارے مضبوط ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے ادارے فنکشننگ ہوں، یہ فنکشنل ہوں، یہ کام کر رہے ہوں، یہ فعال ہوں، تاکہ مجموعی طور پر یہ ملک ترقی کرے. یہ اہم بات ہے ہمارے لیے، اور یہ ترقی تبھی کرے گا جب یہ تمام کے تمام ادارے دستور کے مطابق اپنا کام کر رہے ہوں گے. اس انداز سے یہ نعروں کی ریزن ہی ختم ہو جائے گی تو نعرے لگیں گے بھی نہیں. جب ملک کے تمام لوگ جڑے ہوئے ہوں گے، ملک کے تمام لوگ اپنے اپنے اداروں سے محبت کر رہے ہوں گے، تو ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی شخص کو کسی ادارے کے بارے میں بات کرنے کی. مثال کے طور پر وابڈا، جب وابڈا کام کر رہا ہو، اپنا کام درست انداز سے کر رہا ہو، دستور کے مطابق ٹھیک کر رہا ہو، جب آپ وہ کوئی گڑبڑ کرے آپ اس پر تنقید کریں، لیکن تنقید نفرت نہیں بلکہ تنقید اس کی اصلاح کے لیے کریں تاکہ بہتر کام کرے. بٹ دیٹس اٹ. اسی طرح ملک کے دیگر ادارے ہیں، پوسٹ ہے یا اسٹیل مل ہے یا پی آئی اے ہے، جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سر یہ پی آئی اے کی یہ ٹھیک کریں اس کو، یہ پاکستان کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو ختم کر دیا جائے. پی آئی اے کو بالکل ختم نہیں ہونا چاہیے، پی آئی اے کو اور مضبوط ہونا چاہیے.
مجھے کتنی خوشی ہوگی کہ پی آئی اے کا جو فلیٹ ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ دنیا کے تمام لوگ وہ کراچی میں یا لاہور میں وہ ان کا ٹرانزٹ ہو رہا ہو، دنیا کے سارے لوگ آ رہے ہوں، ایک بہت بڑی جو ایک ٹیکس فری مارکیٹ وہاں ایئرپورٹ پہ موجود ہو، دنیا کے مختلف لوگ وہاں ٹرانزٹ کریں، رکیں، پیسے خرچ کریں، ہمارے لوگوں کو پیسے ملیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ تو ہم کیوں چاہیں گے کہ پی آئی اے ختم ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ پی آئی اے بڑی ہو، مضبوط ہو، اس میں جدید طیارے ہوں، اس میں جدید لوگ ہوں، اچھے انداز سے اس کی سروس ہو، اور دنیا کے صرف پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف افراد وہ اس ایئر لائن کے ذریعے سفر کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتحاد اور ایمریٹس اور قطر، یہ ایئر لائنس تو بنائی ہی پاکستان نے تھی، تو پھر کیوں آگے نکل گئیں یہ؟ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اب وقت کے ساتھ ساتھ سفر نہیں کر رہے، ہم ایڈوانس نہیں کر رہے، ہم محنت نہیں کر رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ وقت کے دھارے میں پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی میرے خیال میں ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. میں ایک سیکنڈ میں ذرا دیکھ لوں کہ کیوں اب تک ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. میں ان کو کال کر کے دیکھ رہا ہوں کہ اگر کال ہو پائے تو. اچھا خیر، تو ابھی میرے خیال میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ راستے میں کچھ ہی دیر میں پہنچتی ہوں گی، تو جیسے ہی پہنچتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ان کو لائیو لے لیں گے یہاں پر اور ان سے بات کر لیں گے. تھوڑی سی مختصر سی اب گفتگو ہو سکے گی کیونکہ وقت اب کافی کم رہ گیا ہے، تو اس لیے میرے خیال میں وہ اب تک مجھے معلوم نہیں کہ وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ راستے میں کچھ ہی دیر میں پہنچ رہی ہوں گی. تو خیر، تو یہ بنیادی معاملات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ مجھے تکلیف پہنچی کہ وہاں وہ ایک فوجی کھڑے ہیں وردی کے اندر اور لوگ ان کے سامنے نعرے لگا رہے ہیں، تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ بندہ جو وہاں کھڑا ہے، وہ فوجی جو وہاں کھڑا ہے، وہ وہاں موجود ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، تو اس کا تو قصور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے چکرویو میں پھنس گئے ہیں، ایک ایسے دائرے میں، گھن چکر میں پھنس گئے ہیں کہ آپ مسلسل آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. آپ تو نکلیں گے آپ اس سے باہر تب جب آپ سوچیں گے، سوال کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ان مسائل کا حل ہو. ورنہ تو حالت یہ ہے کہ ہم چلتے رہیں گے، یہی مسلسل معاملات آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن ہم کبھی بھی کسی صورت ہم اس کا حل نکال نہیں پائیں گے. میں ذرا پھر دیکھ لوں آخر میں، کیونکہ وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہمارے پاس. میں تو چاہتا تھا کہ آج تفصیل سے ان سے بات ہو اور ہم کوشش کریں کہ کسی طرح سے جو معاملات ہیں وہ حل ہوں اور ان سے ہم جان پائیں ان کی کتاب کے بارے میں ریحام سے. لیکن اب مجھے معلوم نہیں کہ میں ذرا ایک دفعہ اور کال کر لوں انہیں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ان سے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کے سوالات ہیں، وہ سوالات میں چاہتا تھا کہ ان کا حل ہو. یہ سید مختار صاحب، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. توصیف حمید، عبد الوحید، اسی طرح سعید احمد خان، بہت بہت شکریہ، آپ تمام افراد ساتھ ہیں. اور اچھا، مجھے معلوم نہیں کہ کیوں ان کی کال وہ نہیں اٹھا پا رہی ہیں، شاید وہ ابھی بھی راستے میں ہوں گی. خیر، تو امید ہے کہ جی میں خیر کوشش کروں گا کہ ان سے میری بات ہو. اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا کیا جائے کہ ان سے رابطہ کیسے ہو، کیونکہ ان سے تو میری گفتگو ہوئی نہیں. اسامہ عنایت فرما رہے ہیں کہ وائے ریحام، دیکھیے ریحام سے ان کی کتاب میں نے ابھی پڑھی. کچھ دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ ان سے بات کی جائے اور اس پر تبصرہ کیا جائے، اور پاکستان میڈیا میں جس انداز سے تبصرہ ہوا ہے، میں چاہتا تھا کہ اس انداز سے نہیں بلکہ ایک علمی انداز سے ان سے بات کی جائے، معلوم کیا جائے کہ وہ کہ یہ ہے کیا، یہ کنٹروورسیز کیا ہیں، کس انداز سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، کیا سوچ کے لکھی ہے، اس کتاب میں کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اس کتاب کو کیوں پڑھنا چاہیے، تو ہم علمی انداز سے ان سے جان پاتے. تو یہ تھی بنیادی وجہ. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ شاید موجود نہیں ہیں، وہ اب تک پہنچے نہیں، کیونکہ ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ راستے میں کچھ دیر میں ہی وہ پہنچ پائیں گی. تو خیر، میں نے وہ کتاب، اس کی میں نے کچھ، کیونکہ وہ مجھے کل شام کو ملی تھی کتاب، وہ میں نے کل شام سے بہت تیزی میں اس کو پڑھا ہے. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو یقیناً ان پر سوال کیے جانا چاہیے اور ان پر بات ہونا چاہیے اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں میڈیا پہ صرف ایک بات میں نے دیکھی، اور وہ یہ کہ وہ جو اس کتاب میں جو عمران خان کے حوالے سے جو گفتگو ہے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو گفتگو ہے، لیکن اس کتاب کی
وہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے. جو اس کا بڑا حصہ ہے وہ ان کی زندگی کے دیگر معاملات ہیں, اور وہ اس میں بہت سنجیدہ چیزیں ہیں جن پر میرے خیال میں بات ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ بات ہونا چاہیے. اس میں ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہے, اس میں ان کے جو ویمن امپاورمنٹ ہے اس کی بات ہے, ہوپ کی بات ہے, ان پر بھی بات ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ایک چیز اٹھا لیتے ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے وہ کتاب پڑھی بھی نہیں ہے. تو میری ذاتی رائے ہوگی کہ جب بھی تنقید کریں تو اس سے پہلے, مجھ سے کچھ دن پہلے کسی دوست نے کہا کہ آپ اس پر تبصرہ کریں, تو میں نے کہا میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے. کہنے لگے وہ آپ نے وہ واٹس ایپ پر اور ادھر ادھر آپ کو وہ کچھ ٹکڑے مل گئے ہوں گے. میں نے کہا میں ان ٹکڑوں پر تو کی بنیاد پر تو ایک کتاب کی بات نہیں کر سکتا. اور دوسری بات وہ کہنے لگے تو آپ کو پی ڈی ایف فارم, تو میں نے کہا میں جو بغیر خریدے کوئی کتاب میں پڑھتا نہیں ہوں. وہ جو کتاب مجھے بھیج رہے ہیں وہ کاپی رائٹ کی وائلیشن میں آتی ہے, میں اس کو وہ نہیں پڑھوں گا. میں ہمیشہ ہر مہینے میں نے وہ $10 کا ایک طویل عرصے سے, یعنی $1,000 تقریباً, 1,1100 روپے 1,200 وہ میں ایک طویل عرصے سے جب میں پاکستان میں تھا تب سے لے کے غالباً یہ بات ہے 2000 کی, سن 2000 یا 1999 کی, تب سے میں ایک خاص پیسے وہ ہمیشہ خرچ کرتا ہوں کتاب خریدنے پر. تو یہ میرے لیے یہ کتاب خرید کے پڑھنا ہمیشہ سے عام رہا ہے. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں نے وہ کتابیں پی ڈی ایف فارم میں پڑھی ہیں. پی ڈی ایف بھی وہ خرید کے ہی, لیکن میں کمپیوٹر پر یا موبائل فون پر کتاب کو زیادہ مزہ نہیں لیتا, کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ ہارڈ کاپی ہو میرے سامنے اور میں پڑھتے ہوئے وہ جو ایک گلزار صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ صفحہ پلٹتے ہوئے جو ذائقہ زبان پہ چڑھتا ہے, تو مجھے وہ مزہ آتا ہے. آپ کے ہاتھ میں کافی یا چائے ہو اور آپ آرام سے سکون کے ساتھ ایک کتاب پڑھ رہے ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو موبائل فون پر یا ٹیبلٹ پر جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ شاید زیادہ اندر اترتی نہیں. جو بات کتاب سکھانا چاہتی ہے وہ کتاب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں جاتی. اچھا, ایک دوست نے کہا کہ جی منظور پشتین کو کسی روز لائیو لیں. ضرور میں کوشش کروں گا کہ منظور پشتین سے ایک دن منظور پشتین سے اور محسن داوڑ سے بھی بات کی جائے, اور کوشش کروں گا کہ علی وزیر سے بھی بات کی جائے. بلکہ میں انتخابات سے پہلے جبران ناصر سے بھی ایک لائیو سیٹنگ کروں گا, کیونکہ کچھ لوگ خاص طور پر جبران ناصر کراچی میں کھڑے ہیں, اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو اردو سپیکنگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جبران ناصر نے ہمارے بارے میں آواز نہیں بلند کی, انہوں نے دوسری کمیونٹیز کے بارے میں آواز بلند کی ہے. حالانکہ سچائی میرے خیال میں اس پر اس بیانیے سے باہر نکل کے ایک دیگر بیانیے کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ کوئی شخص وہ بہتر ہے یا نہیں ہے. جب ایک علاقے میں کوئی شخص کھڑا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس علاقے میں کون کون لوگ کھڑے ہیں, اور ایک آدمی جو ایک مضبوط آواز ہے, ایک آدمی جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتا ہے, ایک آدمی جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے, ایک آدمی جو بڑا دلیری کے ساتھ آپ کا مقدمہ لڑتا ہے, ایسے شخص کو ذاتی معاملات یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آپ اس سے الگ ہوں تو یہ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. تو اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے بنیادی طور پر. ایسے لوگ پہلے ہی کم ہیں ہمارے ہاں جو آپ کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں. ان کی بجائے اگر ہم روایتی پارٹیوں کی طرف پھر چلے جائیں تو نتیجہ وہیں کا وہیں نکلتا ہے, کچھ اس سے فائدہ ہو نہیں سکتا. تو میرے خیال میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پورے نیریٹو سے باہر آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ اگر میری بات ہو سکے, اب آخر میں کوشش کر لیتا ہوں آخری دفعہ اور کہ اگر کسی طرح سے ہم ریحام کو لائیو لے لیں. اب تو زیادہ اگر لیں گے بھی ان کو تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ہم ان سے بات کر پائیں گے, کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہونے کو ہے. ہمارا جو یہ بیٹھک کا 1 گھنٹہ ہے یہ اب اپنے بالکل اختتامی لمحات کی جانب ہے. تو میں آخری دفعہ ایک ٹرائی کر لیتا ہوں ان سے کہ اگر ان سے بات ہو پائے تو یہ اچھا ہو جائے گا, اور اگر بات نہ ہو پائی تو تھوڑا سا معاملہ یہ ہوگا کہ پھر کسی اور دن انہیں تکلیف دینا پڑے گی. لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ ان سے ضرور بات ہو, یہ میری خواہش تو تھی, لیکن معلوم نہیں کہ اب اس کا کیا حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جس فون سے میں مخاطب ہوں وہ فون بھی اسی میں ہے. مصیبت یہ ہے جو دوسرا فون ہے وہ تو اسٹوڈیو کا فون اس وقت میرے پاس موجود ہے, تو وہ اسٹوڈیو کے فون سے تو شاید ان سے رابطہ ہونا بھی مشکل ہے. خیر, تو یہ ضروری تھا آپ سے بات کرنا. ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہر صورت میں اخلاقیات کا دائرہ وہ برقرار رکھیں. جب آپ کو لگے کہ کوئی شخص
اس دائرے سے باہر نکل رہا ہے، گالیاں یا غیر اخلاقی باتیں، ان سے پرہیز کریں، اپنی رائے ضرور دیں، اپنی بات ضرور کریں، کوشش کریں کہ آپ اپنی بات دلیل سے کریں، اعتراض کریں تو اس کی ایک وجہ ہونی چاہیے۔ کتاب پر اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کتاب پہلے پڑھ لیں، اور اگر کتاب نہیں پڑھی ہے تو آپ اس پر رائے نہ دیں۔ آپ دو چار وہ جو واٹس ایپ پر جملے ہیں یا فیس بک پر جملے ہیں ان کی بنیاد پر آپ ایک کتاب کے بارے میں رائے قائم نہ کریں، یہ بڑی زیادتی ہے۔ کتاب کو کتاب کی طرح رکھیں۔ اچھا، ایک دوست نے کہا وقفہ لے لیں، چلیں میں اس طرح کر لیتا ہوں، میں ابھی اس سیشن کو ختم کرتا ہوں، اس سیشن کے بعد میں ان سے رابطہ کرتا ہوں کہ اگر کسی طرح سے ان سے رابطہ ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اگر میں اگلے 10 منٹ میں آ جاؤں تو پھر میرے خیال میں اس بیچ میں ان سے کوآرڈینیٹ کر پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے، آداب۔